अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा सेशन है वो अस्माउल हुस्ना के हवाले से है। जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने अल कुद्दूस के बारे में पढ़ा था। अल कुद्दूस में तहारत और बरकत का अंसर आता है, और इसमें जो इसका जो मकाम और इसके जो मायने हमने समझे हैं उसके हवाले से जो हमारे लिए अहकाम बनते हैं कि जब हम रूहुल कुदस या अज़ल मुक़द्दसा के बारे में पढ़ते हैं या अल कुद्दूस अल्लाह का नाम पढ़ते हैं, तो वो हस्ती या वो मकाम जिसके लिए हमारे वजूद के अंदर कोई ऐब या नुक्स ना हो, उस लम्हे के लिए, उस मौके के लिए, उस सिचुएशन के लिए हमारा जहन और कल्ब जो है वो नकाइस से पाक हो। और इसका मतलब ये होगा कि हमारे ऊपर किसी और शय का असर ना हो। तो इसका एहतमाम करने की ज़रूरत होती है तकद्दुस को कायम करने के लिए। और आगे हमने अब नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ना है वो ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ हैं, वो हमें अगले नाम के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इंतखाब किया है आज के लिए। जी ज़ुबैर साहब। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आज का जो नाम है जी वो अल्लाह के नामों में एक नाम, अस्सलाम। अस्सलाम। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इस नाम की तरफ जाने से पहले फिर एक दफ़ा ये बताते चलें कि हम ये पहले बात कर चुके हैं कि अगर इंसानियत ये चाहती है कि उसका खोया हुआ वक़ार, उसकी खोई हुई अजमत दोबारा बहाल हो, और इंसानियत जो है वो बिला तफरीक उन कवायद और कवानीन पर आ जाए जो कुरान करीम चाहता है, तो ये दो चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक तस्लीम करना और एक तकसीम करना। जिन कौमों को ये दो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हें उनका खोया हुआ वक़ार मिल जाता है। आज का जो इस्म है अस्सलाम, इसका इस तस्लीम से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अस्सलाम अल्लाह का एक नाम है जी, और ये वो नाम है कि जो उसका सबसे बड़ा काम है। ये वो नाम है जो उसका सबसे बड़ा काम है। पहले हम इस अस्सलाम को बयान कर देते हैं। तीन बड़े मानी जो हैं वो आपके सामने रखेंगे जी। सीन लाम मीम के मादे पर, ये सलामा के मादे पर ये नाम आता है जी। और इसका मतलब होता है, जिस तरह कि हम कहते हैं कि ये फलां शय या फलां चीज़ या फलां हस्ती सालिम है, यानी कि नकाइस से पाक है, इसमें कोई ऐब नहीं है। तो एक तो मानी ये आएगा कि वो नकाइस से पाक है, उसमें कोई कमी नहीं है, ये अस्सलाम है। दूसरा जो है, जो अंसर उसमें पाया जाता है अस्सलाम के अंदर, वो अमन व सलामती है। जो अमन व सलामती है वो भी आपको इसी अस्सलाम के अंदर दिखाई देती है। तीसरी अहम तरीन चीज जो बहुत ही अहम है वो है तस्लीम और तहैया। अरबी जुबान में तहैया कहते हैं सल्यूट को। जिस तरह के हम पढ़ते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो ये अत्तहियात अरबी जुबान में अत्तहिया कहते हैं सल्यूट करने को। तो सल्यूट उसी को किया जाता है जिसे तस्लीम किया जाता है। तो अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह उनसे कहेगा कि सलाम, उनके ऊपर सलाम। तो जब वो सलाम आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये बेस्ट, किसी के इज्जत और एहतराम में उसको तस्लीम जब किया जाएगा। और जब इंसानों में ये आएगा तो हम तहैया, सल्यूट के लिए ये सलाम जो होता है, ये सलाम तहैया, ये सल्यूट के लिए आता है। तो अहम तरीन चीज जो हमने आपके सामने रखनी है वो ये है कि इस पूरी सिफ्त को, इस पूरे नाम को बयान करने के लिए हमें एक नुक्ता जो है उसको अपने जहन में रखना है कि अल्लाह सलाम है, और वो ये चाहता है, उसका ये हदफ और उसका ये मकसद है कि कायनात के अंदर हर शय, हर चीज, जात और कायनात में सलामती की बुनियादों पर रमा दमा रहे। अल्लाह ये चाहता है। तो ये जो मेन
بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ سلامتی جو ہے یہ کائنات میں رواں دواں ہے. اللہ کی سلامتی ذات و کائنات میں کام کر رہی ہے. اللہ سالم ہے، تغیر تبدل سے پاک، صمد ہے. تو اللہ سلام ہے، تو اللہ سلام وہ چاہتا ہے کہ انسانی کردار نقائص سے پاک ہو، جس طرح کہ السلام خود رب ہے. تو اس نے جو تحیہ یا جو سیلیوٹ یا جو آنر انسانیت کو دیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح رب کی ذات جو ہے وہ نقائص سے پاک ہے، تو اسی طریقے سے انسانی کردار بھی کم از کم جتنی اس کی حتی الامکان کوشش ہے وہ اپنے نقائص سے پاک رہے. یہی اس کی بنیادی وجوہات ہیں اور یہی وہ رب جو ہے وہ چاہتا ہے. انبیاء اور رسول کا مقصد بھی یہی رہا ہے جی. کتاب کریم کا مقصد بھی یہی رہا ہے کہ کائنات کے اندر سلامتی قائم رہے. اسی سلامتی کو قائم کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک پورا سلسلہ، کتابوں کا ایک پورا سلسلہ وہ ہمارے سامنے ہے. ایک اہم ترین نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس لیے میں اس کو پہلے ہی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آیت آتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ القدر کے اندر ہے، ننزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس صورت کے اندر جو ایک صورت آخری آیت جو آتی ہے وہ آتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو بحیثیت قوم اور ایک انفرادی اور اجتماعی تناظر سے بھی دونوں صورتوں میں بحیثیت قوم جن قوموں کی فجر سلامتی پر مبنی ہوتی ہے ان کی شامیں اور راتیں سلامتی پر مبنی ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس انسان کی فجر یعنی کہ اس کا آغاز، چاہے وہ کام کا ہو، چاہے وہ نام کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا جو آغاز ہے، وہ اگر سلامتی پر مبنی ہے تو پھر اس کا پورا دن، اس کی شام، اس کا دن، اس کی رات انشاءاللہ تعالی سلامتی پر مبنی ہوگی. جن لوگوں کی فجر مصیبت میں ہوتی ہے، پریشانی میں، ظاہر ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ چلیں جس کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے، صلاۃ فجر کے لیے اٹھا ہے. ایک وہ ہے جو کسی مصیبت میں جاگ رہا ہے، کسی پریشانی میں جاگ رہا ہے، اپنے بچے کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، اپنے رشتوں، کسی بھی حوالے سے اس نے کسی کو کھو دیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اس انسان کی صبح اور ایک عام انسان کی فجر میں کس قدر زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدریں بتائی ہیں ننزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس میں تمام قدر شناسائی اور خود شناسی کی یہ پوری حالتیں قرآن کریم نے اس صورت کے اندر بیان کرتے ہوئے آخر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلام ہے یہاں تک کہ جو فجر جو ہے اس کے طلوع ہونے تک. یہ آپ دیکھیں کہ جن قوموں کی فجر جو ہے وہ سلامتی پر مبنی ہوتی ہے، ان کی لیال جو ہیں، ان کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بھی سلامتی پر مبنی ہوتی ہیں. اس میں ایک اور اہم ترین چیز یہ یاد رکھیں کہ اسلام، جس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، اسلام جو کہ قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ اسلام کی روح جو ہے وہ اسم الاسلام، السلام ہے. اسلام کی روح، اللہ کا یہ نام السلام، یہ اسلام کی روح ہے. اچھا، اب یہ جو پورا ایک سسٹم سلامتی کا جو کائنات کے اندر کام کر رہا ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے قوانین کے تحت، جو اللہ کے متعین کردہ قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب متعین کا لفظ آئے گا تو یہ میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ جس چاہے، جیسے چاہے اس کی روٹیشن کے اندر چینج کرے، جیسے چاہے وہ اس کو تبدیل کرے. یا کائنات کے اندر ہمارے اعمال بھی ایسے ہیں کہ وہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ زمین میں اور خشکی میں جو فساد ہوتا ہے اس میں انسانی ہاتھ شامل ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ان تمام تر سسٹمز کے اندر جو اللہ کے متعین قوانین تھے ان کے اندر مداخلت کرنے میں ہمارے کردار
जो हैं इनसे भी गफलत नहीं बरती जा सकती। इंसान इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों में चेंजिंग्स आ रही हैं, लेकिन सलामती का एक कानून आपको पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में आपको दिखाई दे रहा है। और ये कानून एक सिस्टम के तहत चल रहा है, एक निज़ाम के तहत चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कायनात के अंदर, लेकिन अहम तरीन चीज़ जो महसूस करने वाली है वो ये है कि इस कायनात की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। कायनात में इससे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी मखलूक के ऊपर नहीं हुई। आप ये देख लीजिए कि इसकी अक्ल और इसके कल्ब का ही कोई मुवाजना नहीं है कि जो किताबें और जो रसूल और जो कुछ भी इसकी तरफ नाजिल हुआ, तो आप ये देखिए कि इंसान इस कायनात की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब इस इन्वेस्टमेंट को सामने रखते हुए और अस्सलाम की इस सिफ्त को सामने रखते हुए मैं चाहता हूं कि कुछ आयात मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दिल का और इस्म अस्सलाम का क्या ताल्लुक है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि इंसानी दिल, एक तो कायनात, और कायनात के अंदर ये इंसानी ज़ात, और इंसानी ज़ात का जो मरकज़ वो इंसानी दिल, इसका इस सिफ्त अस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इंसान, जो कुरान करीम के अंदर आप देखेंगे कि जब कभी इंसानी ताज़ीम या इंसानी फैसलों की बात आई है, जहाँ कहीं डिसीजंस की बात आई है, वहाँ पर कुरान करीम ने कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं अक्ल और कल्ब की पोजीशंस क्लियर करता चलूँ। देखिए, अक्ल जो है ये कुरान करीम का दावा है, और ये दावा हक पर मबनी है कि अक्ल जो है ये कल्ब की महकूम है। कल्ब, दिल अक्ल का महकूम नहीं है। इसमें अगर आप देखना चाहें कि 22 की 46 अगर आप निकाल लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफलम यसीरु फिल अर्दि फतकून लहुम कुलूबुन यअक़िलून बिहा। तो क्या ये लोग जमीन में ना चले? क्या क्या इन्होंने अपने दिल के जरिए अक्ल हासिल नहीं की? लहुम कुलूबुन यअक़िलून बिहा, या आप अंदाजा लगाइए कुरान करीम का कि क्या इनके दिल जो हैं ये अक्ल हासिल नहीं करते। लेकिन अमूमी हमारे तराजुम जो हैं वो ये हैं कि इनके दिल जो हैं जिनसे ये समझें, या मतलब वो उसको समझने के उसमें ले जाते हैं। लेकिन जो कुरान करीम ने अंदाज इख्तियार किया है वो बड़ा दकीक है, बहुत गौर तलब है। और इन आयात को बहुत ही गौर से पढ़ने की हमें ज़रूरत है कि ये आप देखिए कि 22 की 46। जी, अफलम यसीरु फिल अर्द, क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं किया? फतकून लहुम कुलूबुन यअक़िलून बिहा, कि इनके दिल जो हैं इनकी अक्लों को राह दिखाते, इनकी अक्ल को राह दिखाते। ये आप देखें कमाल कुरान करीम। तो पता चला कि अक्ल जो है ये कोऑर्डिनेट करती है दिल के साथ। दिल जो है ये इसका एडमिन है, और ये उसकी हेड है, उसकी कोऑर्डिनेशन के अंदर की उसको संभालती है, उसको सब कुछ देखती है। अक्ल का काम जो है ये तमाम तर सेंसेस की कोऑर्डिनेशन में किरदार अदा करना होता है, उनके दरमियान तमीज करना होती है। इसे कुरान करीम अक्ल कहता है। जब वो कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो फिर मैं एक बार इस पर जरा मैं थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूं कि सिफ्त अल अस्सलाम का बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो हमारे कल्ब से है। तो ये मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा। एक तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने कि अक्ल जो है वो इंसानी कल्ब जो है उसकी मोहताज है। अच्छा जी, अब ये देख लीजिए कि 13 की 28 अगर निकाल लीजिए जी, 13 की 28। जी,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اطمینان جو ہے وہ دل کے حصے میں آتا ہے، بعض اوقات یہ عقل کے حصے میں نہیں آتا. یہاں پر قرآن کریم نے یہ جو قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ بڑا اہم ترین لفظ ہے، اور اس پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذکر کا تعلق انسانی قلب کے ساتھ ہے اور اطمینان کا تعلق بھی انسانی قلب کے ساتھ ہے. تو انسانی قلب جو ہے یہ تو مطمئن ہو سکتا ہے، لیکن عقل جو ہے یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یہ غیر مطمئن حالت کے اندر سفر کرتی ہے، کیونکہ اس نے تمیز کرنا ہوتی ہے ہر چیز حق و باطل کے درمیان. تو لازمی نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کے اوپر اپنے اطمینان کا اظہار کرے. تو عقل جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ غیر مطمئن حالت کے اندر سفر کرتی ہے، اور پھر جب اس پر تصدیق، دل کی تصدیق آ جاتی ہے تو پھر وہ اطمینان کی حالت میں آتی ہے. تو پتہ چلا کہ اطمینان کا تعلق جو ہے وہ انسانی قلب سے ہے. بعض اوقات عقل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتی. اطمینان اگر انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ انسانی قلب سے اسے حاصل ہوتا ہے، کہ جسے قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. تو اللہ کے ذکر سے، اور ذکر کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، بہت ساری گفتگو ہماری ہو چکی ہے. تو جو دلوں کا اطمینان ہے، اطمینان قلوب جو ہے، دلوں کا اطمینان جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ایک بڑا اہم ہے، اور اس میں عقل جو ہے وہ اس کی کوآرڈینیٹر ہے، اور یہ ہمیشہ اطمینان کی حالت میں نہیں رہ سکتی. اس کا سفر جو ہے یہ غیر مطمئن حالت کے اندر ہی چلتا ہے. یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا کمال ہے. اچھا جی، یہ دو چیزیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. اچھا، اب ذرا دیکھیں کہ سورہ البقرہ 97 اگر آپ نکال لیجئے، سورہ البقرہ 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. تو فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو وہ پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے ہی اتارا. اب دیکھیں، اب قرآن کریم کی تنزیل جو ہے، اس کا جو نزول ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا ہے، اور بِإِذْنِ اللہ کی کنڈیشن میں اتارا گیا ہے، انشاءاللہ کی کنڈیشن پر نہیں اتارا گیا. ہم یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ میں اور بِإِذْنِ اللہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کے اندر جو آپشنز ہوتے ہیں، مے بی وہ ہو، مے بی وہ نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ممکن ہے اس کے اندر تغیر ہو، لیکن جب بِإِذْنِ اللہ کی بات آئے گی تو اس میں یہ ون سائیڈڈ آرڈر ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو قرآن کریم نے انداز اختیار کیا ہے وہ بہت کمال ہے جی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ نازل ہوا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر. تو پتہ چلا کہ دل کی اہمیت جو ہے وہ باقی تمام تر انسانی اعضاء سے بہت زیادہ اس کی اہمیت کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اچھا، اب جب ایک اور بھی انداز آپ دیکھ لیجئے، بے شک اس پہ آپ آیت تلاش نہ کیجئے، ایک اور انداز دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے نشرح، کھول نہیں دیا آپ کی صدر کو. تو پتہ چلا کہ صدر جو ہے ایک تو یہ پوری اتھارٹی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمومی طور پر جو ہمارے ہاں صدر وہ سینے کو کہا جاتا ہے. تو سینے میں قلب ہے، باقی تمام تر سینسز تو اپنی اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، لیکن صدر کی جب ہم بات کریں گے تو یہاں پر ہمارا مرکز جو ہے وہ انسانی قلب ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا جی، اب اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی طرف ہم آتے ہیں. 18 کی 28 اگر نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداو والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ولا تطع من أغفلنا قلبه،
اس کی بات آپ نے ہرگز نہیں مانی جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہو۔ اب یہ آپ دیکھیں کس قدر اہم ترین ہدایات ہیں کہ آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی۔ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا دل غافل ہو چکا ہے؟ اس کو بھی بیان کر دیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اتباع کر رہا ہے اپنی خواہشات کی۔ تو پتا چلا کہ اگر کوئی بھی بندہ جو بھی قرآن کریم کے اوپر یا کوئی بھی حق بات، کوئی سچ بات جو دنیا میں کرنے والا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا اس میں اس کی خواہشات شامل ہیں، کیا اس کے اپنے کوئی مقاصد اس کے اندر شامل ہیں، تو پھر سمجھ جائیے کہ یہ انسان جو ہے، اس کا دل جو ہے یہ اس ذکر سے غافل ہے، اس کلام سے غافل ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو پتا چلا کہ آپ نے کسی ایسے انسان کی اتباع نہیں کرنی کہ جس کی باتوں میں آپ کو محسوس ہو کہ اس کے اپنے کوئی مقاصد ہیں، جس کی باتوں سے آپ کو لگے کہ یہ محدود بات کرنے والا ہے، یا یہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے، یا یہ کسی تفریق کے اندر ہے، اس کا کسی ایسے معاملات سے تعلق ہے کہ جو دین میں تفریق پیدا کر رہا ہے، یا اس کی باتوں میں کوئی تعمیری بات نہیں ہے، اس کی باتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کو دینے کے لیے ہو، تو ایسے انسان سے دور ہو جائے، ایک لمحے سے پہلے اس انسان سے دور ہو جائے۔ ہاں، جو انسان آپ کے سامنے دین کو اس انداز میں پیش کرے کہ اس کی باتوں میں تمام انسانیت کا فائدہ ہو، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، اور حق بات کرنے والا ہو، تو اس پر جو بھی بات ہوگی وہ حق کی بنیادوں پر ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ ایز اے انسان اس کا احترام، اس کی عزت ہمارے پر فرض ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ تعمیری گفتگو کرنے والے انسان کو اپنا استاد یا رہبر بنانا ہے، نہ کہ اس انسان کو کہ جس کے الفاظ سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ تفریق پیدا کرتا ہے، جس کے مفاہیم سے، جس کی تفاسیر سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ انسان جو ہے یہ ہمارے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی کہ جس کا دل ہم نے غافل کر۔ تو غافل دل جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ، تو اس کا کام جو ہے وہ حد سے گزر گیا۔ قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے جی۔ اب آتے ہیں ہم اس مرکزی بات کی طرف کہ جو ہم بتا رہے تھے کہ قلب کو پورا بیان تقریباً پورا نہیں کیا، لیکن چند آیات میں ہم نے یہ بات کم از کم آپ کو بتا دی ہے کہ عقل اور دل کے درمیان قرآن کریم قلب کے درمیان کیا فرق کرتا ہے، اور قلب کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ نازل ہوا، اور پھر یہ تمام تر چیزیں، اور انسانی جذبات اور احساسات کا مرکز جو ہے وہ انسانی قلب ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک انسان عقل کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ قلب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آج کی سائنس، آپ خود ماشاءاللہ اس چیز کو جانتی ہیں کہ آج جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے جو کہ ہر سیل کے اندر کام کر رہی ہے اور ریسپائرٹری سسٹم کے اندر کام کر رہی ہے، جو بایو کے جو میڈیکل فیلڈ سے ہیں وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اب سائنس اس مقام تک چلی گئی ہے کہ وہ ایچ اینڈ ایوری سیل، ایچ اینڈ ایوری بلڈ جو ہے اس کا ایک ایک ڈراپ، اس کے اندر ایک ایک سیل جو ہے اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، اور وہ الیکٹرو میگنیٹک فورس جس کے اندر حدید ہے، اور وہ حدید پورا جو ہے وہ قلب، بذریعہ قلب جو ہے ڈیسیجن میکنگ اس کی ہوتی ہے، اور وہ اس کا دل سے گزر کر جانا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو یہ ایک شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک قلب وہ ہے کہ جس کی حیثیت جو ہے وہ بایولوجیکل حیثیت جو اس کی ہے، جو اس کی مادی حالت ہے، وہ تو ایک پمپ ہے کہ جو 20% ہم نے خمس کی بات کی تھی کہ جو 5% اپنے اندر رکھتا ہے، پانچواں حصہ سوری، اور 80% جو ہے وہ باہر اس کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو معنوی حیثیت ہے، جو اس کی معنوی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے۔ تمام تر فیصلے، تمام تر اختیارات، تمام تر چیزوں کا تعلق آپ کے اس قلب سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ذرا سے کسی خوف یا کسی فیصلے پر، کسی احساس پر آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ عقل کی دھڑکن کبھی کسی انسان نے محسوس نہیں کی، لیکن دل کی دھڑکن جو ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے بھی خوف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسمانی یا ایمانی دونوں حالتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، اور اس دھڑکن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آئیں گے ہم اس بات کی طرف جو ہم بتا رہے تھے کہ اس کا انسانی دل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 26 کی 89 اگر آپ نکال لیجیے، 26 کی 89، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इल्ला मन अता अल्लाह इल्ला मन अता अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, और जो अल्लाह के हुजूर क़ल्ब सलीम लेकर पेश हो। अल्लाह अकबर। अब ये पूरी बात, ये पूरी क़ल्ब की बात आपके सामने पेश करने का मकसद जो था वो ये था कि अस्सलाम का घर एक इंसान का क़ल्ब सलीम होता है। सिर्फ अस्सलाम का घर जो है वो इंसानी ज़ात के अंदर मौजूद ये दिल, ये क़ल्ब सलीम है, जिसे वो कहता है, मेरे रब ये फरमाता है कि जब वो बरोज़ हश्र, बरोज़ क़यामा वो मेरे सामने पेश हो तो उसका क़ल्ब जो है वो क़ल्ब सलीम हो, सालिम क़ल्ब लेकर मेरे सामने पेश हो। अब आप ये देखिए कि ये किस कदर अहम तरीन एक ताल्लुक है सिर्फ अस्सलाम का और हमारे क़ल्ब का। अब ये क़ल्ब सलीम का लफ्ज़, इसमें सलीम में सलाम और सलामती और सालिम और तमाम तर मादे आपको इसी सलीम के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ से आपको मालूम होगा कि क़ल्ब सलीम का किस कदर गहरा ताल्लुक है सिर्फ अस्सलाम के साथ। तो अगर किसी ने अस्सलाम को देखना हो तो किसी ऐसे इंसान को देखे कि जिसका दिल, क़ल्ब क़ल्ब सलीम है। क़ल्ब सलीम वो इंसान है कि जो अपनी ज़ात को भी सालिम रखता है और अपनी ज़ात से जुड़ी हुई सारी इंसानियत को सालिम रखता है। वो किसी इंसान के नुकसान में, किसी इंसान की तबाही में, बर्बादी में अपनी ज़िंदगी तलाश नहीं करता। वो किसी के नुकसान में अपनी कामयाबी नहीं ढूंढता। ये वो लोग होते हैं जो कुर्बानियाँ देने वाले होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रिश्ते बचा लेते हैं। महफिलें कोई और जीत जाए, ये लोग रिश्ते जीतने वाले होते हैं। ये लोग बहस व मुबाहिसों में नहीं जाते। इनके नज़दीक एक इंसान की तकरीम तमाम चीज़ों से अफजल होती है। उनके यहाँ एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट तमाम रिश्तों से बढ़कर होती है। तो ये क़ल्ब सलीम वाले हैं। तो आपने सिर्फ सलाम को अगर महसूस करना है तो अपने क़ल्ब सलीम के अंदर महसूस कर सकते हैं। हमने शुरू से ये कहा था कि हम आपको बताएंगे कि इसम जो है अल्लाह के, इनका आपने दुरुस्त मकाम तयन करना है, फिर एक अल्लाह का नाम तयन करना है और फिर काम तयन करना है। तो ये देख लीजिए कि जहाँ कहीं आपको कोई बेचैनी, कोई बेताबी, कोई अजियत, परेशानी, अलम, तकलीफ, दुख जो आपका इनफरादी हो या इज्तमाई हो, कोई इनफरादी हो या कौमी हो या इंसानियत की बुनियादों पर हो, तो आपने ऐसी हालत के अंदर अपना मकाम तयन कर लिया। अब आप अस्सलाम की सिफ्त को सामने रखिए, सलामती की बुनियादों पर अपना फैसला कीजिए। आपके फैसले के अंदर तजाद, फितना, फसाद नहीं होना चाहिए। आपकी तमाम तर नीयत में सलाम की सिफ्त काम कर रही हो। आपका हर फैसला सलामती की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। आपका हर फैसले का मकसद और उसका नतीजा सलामती की बुनियादों पर होना चाहिए। ये आपने अपना मकाम तयन किया, फिर उसका नाम अस्सलाम तयन किया, और इसी सलाम की बुनियादों पर जितने काम हैं वो आपने करने हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने हर फैसले के अंदर सिर्फ अस्सलाम को शामिल रखना है। वो कायनात में अस्सलाम है, वो आपकी ज़ात में अस्सलाम है, और वो अस्सलाम चाहता है कि आप दुनिया व आखिरत में क़ल्ब सलीम के साथ उसके सामने पेश हों। दुनिया में भी आप क़ल्ब सलीम रखिए और आखिरत में भी क़ल्ब सलीम रखिए। तो अल्लाह करीम हम सबको कुरान करीम पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं एक अहम तरीन नुक्ता जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो अक्सर औकात हम देखते हैं या काफ़ी बहस व मुबाहिसे भी सुने हैं मैंने, लेकिन चंद चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक तो हम ये बताते हैं कि कुरान में एक मानी के लिए दो लफ्ज़ नहीं आए, और ये जब कोई कुरान कहीं भी किसी लफ्ज़ की कंडीशन के अंदर कोई तब्दीली लाता है तो फिर वो उसके मानों के अंदर भी तब्दीली ले आता है। हमने बताया था कि रहमान और रहीम के दरमियान कुरान करीम ये रहम के मादे पर ही है, लेकिन दोनों की हालतें जो है वो मुख्तलिफ कर देता है। तो ऐसे नहीं होता कि एक मादा सिर्फ एक मानी पेश करता हो, बल्कि हमने उसी मादे पर उसकी जो उसकी बिना जो है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसको हमने देखना होता है कि ये कहाँ कहाँ किस अंदाज में बिल्ड हुआ है। तो अब हम बताएंगे कि कुरान करीम में सलामुन और अस्सलाम, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सलामुन और अस्सलाम, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि सलामुन अलैक
اور السلام علیکم، یہ دونوں، ان دونوں میں جو عرب ہیں وہ کیسے فرق کرتے ہیں، اور قرآن کریم اس کے اندر کیا فرق کرتا ہے. اور آج ہم اپنے اس دور میں سلام علیک کے جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، اور السلام کے الفاظ جو ہیں وہ کس اہمیت کے حامل ہیں، یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے. تو اس کو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سلام کا لفظ جہاں پر آئے گا قرآن کریم میں، سین لام الف خنجری اس کے اوپر آئے گا، میم کے اوپر تنوین آ جائے گی، سلام. تو یہ سلام کا لفظ جہاں پر آئے گا قرآن کریم کے اندر، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ممکن ہے کہ رحمت ہو، اور ممکن ہے کہ بات میں نا اتفاقی ہو، ممکن ہے کہ اتفاق ہو، ممکن ہے کہ نا اتفاقی ہو. تو جہاں پر سلام کا لفظ آئے گا، سین لام الف خنجری اور میم کے اوپر تنوین، سلام، یہاں پر آپ ممکن ہے کہ آپ کو خیر حاصل ہو، ممکن ہے نہ ہو، ممکن ہے بات اتفاق کی طرف جائے، ممکن ہے نا اتفاقی کی طرف جائے. اچھا، اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے چل کے. لیکن السلام کا لفظ جب آئے گا، جہاں پر الف لام آئے گا، اور بعض اوقات لام سائلنٹ ہے وہاں پر، السلام جسے ہم پڑھتے ہیں، الف لام وہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، وہاں پر بات جو ہے وہ رحمت اور ہدایت کی طرف جائے گی. جہاں پر بات رحمت اور ہدایت کی طرف جائے گی، وہاں پر الف لام سین السلام، وہاں پر بھی لام کے اوپر خنجری، خنجری مطلب چھوٹا الف لام کے اوپر ہوتا ہے، اور میم کے اوپر تنوین آ جاتی ہے. یہاں پر دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو آیتیں، اور یہاں سے آپ کو ان کے استعمالات کا پتہ چل جائے گا. پہلے تو آپ سلام علیکم کی آیت لے لیجئے 28 کی 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں، اب یہ سنیے گا، جب بےہودہ بات سنتے ہیں، ان 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 سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس تمہیں سلام، سلام علیکم. اب یہاں پر سلام کی کنڈیشن دیکھ لیجئے کہ السلام نہیں ہے، یہاں پر سلام علیکم ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے ایک نا اتفاقی آپ کو محسوس ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک نا اتفاقی، کوئی اتفاق نہیں ہے آپس میں. اب یہاں پر وہ الگ ہو رہے ہیں، لا نبتغی الجاہلین، اور ہمیں جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہیے. اب یہاں سے وہ دیکھ لیجئے کہ وہ کٹ گئے ہیں، ایک طرف ہو گئے ہیں. اچھا جی، یہ ایک چیز آپ دیکھ لیجئے. اچھا، دوسری ایک اور مثال بھی لے لیجئے. آپ نا سورہ ہود کو 69 سے 69 سے آپ 76 تک دیکھ لیں. جی بالکل. 69 سے جی 76 تک، سوری یہ مجھے ذرا تھوڑی سی جی جی. کنفیوژن ہوئی ہے، معذرت خواہ ہوں. No problem. اب یہ دیکھیے، اب دیکھیے 69، وہ سلام ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ سلام، سلام. قال سلام، اب انہوں نے کہا ہے، آگے سے فرشتوں نے کہا ہے، وہ جو فرشتے آئے ہیں، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل عنید، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم او اوجس منهم خيفه قالوا لا تخف ان ارسلنا الى قوم لوط. اچھا، انہوں نے ان کے لیے ایک بچڑا لے کر آئے، ان سے کہا کہ آپ یہ کھا کیوں نہیں رہے، ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. تو ان سے وہ خوف محسوس کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں. اچھا، ان کو بشارت دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اگلی آیتوں میں، اب آگے چل کے کچھ آیات کو میں سکپ کرتا ہوں اور اسی آیت کی طرف جاتا ہوں. ان ابراہیم لحلیم اواب منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت یہاں لکھا ہے ترجمہ آہیں بھرنے والا، اواب منیب رجوع کرنے والا ہے. یا ابراہیم، اب یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آپ جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پوری کنڈیشن کہ ہم وہاں جا کر کیا کرنے جا رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا ہے تو آگے سے فرشتوں کا جواب دیکھیے. یا ابراہیم واعرض عن ھذا، اب یہ نا اتفاقی دیکھیں، وہاں پر سلام کے لفظ آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نا اتفاقی دیکھیے، اتفاق نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے
ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل ہیں، بہت محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی طرف وہ، لیکن یہاں آ رہا ہے بات، یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم آپ اے ابراہیم اس سے کنارہ کشی کر لیجیے۔ اب پتہ چلا کہ جہاں پر یہاں پر اتفاق نہیں ہوا تو وہاں پر آپ سلامن کے لفظ آپ دیکھ لیجئے، اور وہاں پر سلامن کی حالت دیکھ لیجئے، سین لام میم، سلامن، وہاں پر بھی آپ دیکھ۔ اچھا یہ بھی ہو گیا جی۔ اب آپ 19 کی 47 دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام بچھڑ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ قال سلام علیکہ، تو کہنے لگے کہ سلام، اب یہاں پر سلام پھر دیکھ لیں، سین لام میم، سلام، یہاں پر الف لام آپ کو دکھائی نہیں دے گا، سلام، تو یہاں پر یہ دیکھیں، قال سلام ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، تو میں عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان۔ اب یہاں پر باپ بیٹے کی درمیان اب یہ بحث الگ ہے کہ وہ چچا تھے یا باپ تھے، ان کے درمیان نہ اتفاقی ہوئی ہے، نہ اتفاقی پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ بات کیا ہوئی، سلام علیکم۔ اب سلام علیکم میں وہ جو پہلی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں یا کچھ تو آپ ان سے علیحدہ ہو کے ان سے کہیں سلام علیکم، جاہل آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ آپ دیکھیے کہ اگر میں اپنے سلام میں سلام علیکم کہتا ہوں تو میں نے دوسرے کو تو جاہل ثابت کر دیا۔ اب ممکن ہے کہ اس کے اندر خیر ہے، میں نے عرض کیا نا کہ وہ لازم نہیں ہے کہ اس کے اندر شر ہی شر ہے یا عذاب ہی عذاب ہے، ایسا نہیں ہے، خیر بھی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام، میں قیامت کے دن کو سلام قول من رب رحیم کے الفاظ آئے ہیں، سلام، مطلب خیر بھی ہے، اور احتمال ہے کہ وہاں پر نا اتفاقی بھی ہو، غضب بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ آیت کہ 28 کی 55 کہ جب کوئی آپ سے لغوی بات کرے، کوئی سرکشی والی بات کرے، آپ اس سے دور ہوں اور سلام علیکم کہہ دیں اور کہیے کہ ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں دیتے، یہ آپ کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے، سلام علیکم۔ اب آئیں اس اہم ترین چیز کی طرف جس کی ہدایات ہمیں قرآن کریم دیتا ہے، دیکھیں 20 کی 47 دیکھ لیں، 20 کی 47 دیکھ لیں۔ اب یہاں پر آئے گا السلام، اب آپ دیکھیے گا کہ السلام کرتا کیا ہے، سلامن بھی آپ کے سامنے ہم نے آیتیں رکھ دی ہیں، اب دیکھیے گا السلام کرتا کیا ہے، اور یہ انسانی شخصیت کو کیسے نکھارتا ہے، کیسے وہ دوسرے انسانوں کو اس کے قریب کرتا ہے، نہ کہ اس بات کی طرف ہم جائیں کہ جو ہمیں دوسرے انسانوں سے الگ کرے، دوسرے انسانوں سے دور کرے، کہ ہم جان بوجھ کر ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ جس میں احتمال ہو کہ ممکن ہے وہ بات خیر کی طرف جائے یا ممکن ہے وہ شر کی طرف جائے، لیکن السلام جب آئے گا تو یہ ماں سوائے خیر اور رحمت کے اور ہدایت کے اور کہیں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتیاہ فقو فقولا ان رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، اور انہیں تکلیف نہ دے، قد جئناک بآیات من ربک، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں، والسلام، اب دیکھیے الف لام آ گیا ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر کہ جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے۔ دو آیتیں اپنے سامنے رکھ لیں، ایک وہ 28 کی 55 اور ایک یہ 20 کی 47، دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے سلام علیکم کہہ کر خود کو اور دوسرے کو مشکوک حالت کے اندر ڈالنا ہے، یا السلام علیکم کہہ کر دوسرے کی ہدایت کی تمنا کرنی ہے اور اپنی طرف سے اسے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپ کی ہدایت چاہتے ہیں، آپ یقیناً ہماری ہدایت چاہتے ہوں گے۔ یہ دیکھیے، یہ بات استعمال کر کے ایک انسان جب السلام علیکم کے الفاظ استعمال کرے گا تو وہ یقیناً اس السلام کے قانون کو بلا لیتا ہے کہ جس میں وہ دونوں شاہد ہو جاتے ہیں، کہ وہ السلام شاہد ہے کہ میں نے آپ کو سلامتی دینی ہے، اور وہ السلام شاہد ہے کہ میں نے آپ سے سلامتی لینی ہے۔ یوں جب وہ جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں سے آپ دیکھیے کس قدر کمال، کتنی خوبصورت الفاظ ہیں یہ قرآن کریم کے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں بحث و مباحثے ہوتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا چاہیے
یا السلام علیکم کہنا چاہیے؟ تو یہ دونوں چیزیں تفریق ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ سلام علیکم کہیں، اس میں بھی خیر موجود ہے، لیکن احتمال ہے نا اتفاقی کا. لیکن جب آپ السلام علیکم کی طرف جائیں گے تو یہ بات خیر کے علاوہ کہیں نہیں جائے گی. اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ بخیر. بہت شکریہ. جی آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب. آپ نے السلام کا جو اسم ہے اس کی بھی بہت تفصیل کے ساتھ مقام اور معنی اور جو اللہ کے کام ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے جو اس کے ساتھ قلب کو ایکسپلین کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز قلب کی بار بار ذکر آتا ہے اور قلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قلب سلیم کے حوالے سے قلب کو سمجھنا انتہائی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہیں سے ہمیں سلامتی کا عنصر اور امن کا عنصر اور السلام کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اینڈ میں جو آپ نے سلام اور السلام کا فرق واضح کیا ہے آیتوں کے ساتھ، وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے کیا ہے، اور اس سے ہمیں پوری طرح سے پتہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کسی لفظ کو استعمال صحیح طرح سے کرنے سے اس کا جو معنی ہے وہ پوری طرح سے سامنے آتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر لفظ کا، قرآن کا جو ہر لفظ ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو ہر لفظ کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا اس کا صحیح معنی کے سمجھتے ہوئے انتہائی ضروری ہے. ملت ابراہیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھتے ہیں اس کالا لہو ربہ اسلم، تو کالا اسلم تو لرب العالمین، اور یہی وصیت جو ہے ہمیں کی جاتی ہے اور اسی کو ہم نے آگے لے کر بڑھنا ہے. اور اب اللہ سے دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ہمارے رب ہمیں بنا دیجئے مسلمان آپ کی طرف، ومن ذریاتنا، اور ہماری ذریت کو بھی امتا مسلمت لک، کہ وہ امت بنے اسلم کرتے ہوئے مسلمان امت آپ کی طرف. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں دکھا دیں ہمارے مناسک جن کی ابھی ہم نے بات چیت کی ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر آپ لوٹ آئیے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. توبہ کی بھی ہم نے بات کی ہے، یہ بھی ہم نے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف اپنی اسلم کریں، اور جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس کو استعمال کریں اور اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ جزاک حافظ. اللہ جی. بہت ہی مناسب وقت پر ایک بہت ہی خوبصورت آیت پیش کرنے پر میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کریم اس آیت کے ذریعے اس آیت کو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں میں محفوظ رکھے. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.